मंगल के रोज मैं थाने पहुंचा तो मालूम हुआ कि धोबी घाट के पास किसी की लाश मिली है। इतना देने वाला एक गरीब सूरत धोबी था जो सुबह अपने काम पर निकला था। उसने अपने गंदे मेले कपड़ों का गुटरा लाद रखा था और उसका कुत्ता भी साथ साथ चल रहा था। धोबी घाट से कोई 25-30 गज पहले कुत्ते ने अचानक भौंकना शुरू कर दिया था। धोबी ने झाड़ियों के पास जाकर देखा तो वहाँ एक लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद धोबी सीधा थाने चला आ गया। लाश की इतला मिलते ही मैंने जन सिपाहियों को साथ लिया और मौके पर पहुंच गया। धोबी की इतला दुरुस्त थी। झाड़ियों के पास वाकई एक लाश पड़ी हुई थी। वो एक मर्दाना लाश थी। पहली नजर में इसकी उम्र का अंदाजा मैंने 30-32 साल लगाया, जो बाद में बिल्कुल सही साबित हुआ। मरने वाले की उम्र 31 साल थी। इसने गहरे नीले रंग की पतलून पहन रखी थी। शर्ट का रंग नीला आसमानी था। इसके पाँव में बाटा की सैंडल थी। शक्लो सूरत से वो माकूल आदमी नजर आता था। इसकी वजह कतर से आसूदगी टपकती थी। उसके चेहरे, कंधे और सर पर चोटों के निशानात वादे नजर आ रहे थे। सबसे अहम बात ये थी कि वो फर्श पर जमीन पर चित पड़ा हुआ था और इसके सीने में ऐन दिल के मुकाम पर एक खंजर दस्ते का खंजर जो है पेवस्त था। जाहिर था इसे कत्ल किया गया था। कातिल जो कोई भी था, मैंने पहले मकतूल का तशद्दुद का निशाना बनाया था, उसने बाकायदा उसके सीने में खंजर घोंपा था। मकतूल की गर्दन, चेहरे और सर पर लगने वाली जरूरत से जाहिर होता था कि ये कारनामा किसी गंद आले की मदद से सरअंजाम दिया गया है, मिसाल के तौर पर किसी लाठी या डंडे वगैरह से। तमाम इन चोटों से खून नहीं निकला था। अलबत्ता मकतूल के सीने में जहाँ खंजर का दस्ता सीने तक गड़ा था, वहाँ से खासी मकदार में खून निकला हुआ था, जो उसकी शर्ट को भिगोने के बाद कच्ची ज़मीन में जज़ब हो चुका था। मेरे अंदाजे के मुताबिक मकतूल को कैद हयात से आज़ाद हुए 5-6 घंटे गुजर चुके थे। इसका मतलब था कि ये सानिया रात 12 बजे के बाद पेश आया था। अब मौके पर जो है 10-12 अफराद जमा हो चुके थे। मैंने सबकी मौजूदगी में लाश को उलट पुलट कर देखा, फिर उसकी मुकम्मल तलाशी ली। मकतूल की जेबों से कोई काबिल जिक्र चीज़ बरामद नहीं हुई। इस बात पर मुझे हैरत हुई थी। मकतूल अपनी ज़ाहिरी हुलिये से तो ठीक ठाक नजर आता था, मगर इसके पास से ना तो कोई नकदी निकली थी और न ही इसकी कलाई पर घड़ी नाम की कोई चीज़ बनी नजर आ रही थी। मैंने फौरी तौर पर जो अंदाज़ा कायम किया वो ये था कि वो बदनसीब चोर अचक्के या उठाएगी उसे का निशाना बन चुका था। मैंने बगौर जायका का जायजा लिया। हर तरफ सुकून ही सुकून नजर आता था। किसी भी अफरा तफरी के आसान ना मकसूद थे। इस बात ने मुझे ज़हनी तौर पर उलझा दिया था। अगर वो बदनसीब वाकई किसी लुटेरे का निशान बना था तो यकीनी तौर पर इसने अपने बचाव के लिए मज़ाहमत तो की होगी, लेकिन लाश के आसपास ऐसी अलामत नज़र नहीं आ रही थी जो इस किस्म के वाक़यात का लाजमी हिस्सा होती हैं। एक ख्याल मेरे ज़हन में ये भी आया कि मुमकिन है इसे किसी और जगह पर कत्ल किया गया और बाद में यहाँ पर लाकर फेंक दिया गया हो, लेकिन फौरी तौर पर एक दूसरे ख्याल ने पहले की तस्दीक कर दी। मकतूल के सीने में तड़ा वो खंजर, वहाँ से रिसने वाला वो खून जाहिर करता था कि इसे इस जगह मौत के घाट उतारा गया था। मैंने जय वारदात का तफसीली नक्शा तैयार किया। इस दौरान मैं जो है सरकारी फोटोग्राफर मुख्तलिफ जावियों से मकतूल की तस्वीर बनाता रहा। ये सब कुछ ज़ब्ती की कार्रवाई का हिस्सा होता है। 1 घंटे में ये कार्रवाई मुकम्मल हुई तो मैंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद अफराद के बयानात कलमबंद करने लगा, लेकिन इस पूछगछ का नतीजा 0 के बराबर हुआ। वहाँ पर मौजूद कोई भी शख्स मकतूल से वाकिफ नहीं था। जिस धोबी ने थाने में इतला दी थी उसका नाम मोहम्मद सादिक था। मैंने उससे काफ़ी सवाल किए। वो बेचारा जो कुछ भी जानता था वो थाने में बयान कर चुका था। वो धोबी घाट से नज़दीकी एक बस्ती में रहता था। 2 कांस्टेबल लाश के साथ अस्पताल चले गए थे। 3 मौके पर मौजूद थे। मैं इनके साथ नज़दीकी बस्ती में गया और मुख्तलिफ लोगों से पूछगछ की, मगर कोई कारआमद बात नहीं मालूम हो सकी जो तफ्तीश में मेरे लिए मुआविन साबित होती। 2 घंटे की भाग दौड़ के बाद मैं जब वापस थाने आया तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के इंतज़ार करने लगा। दूसरे रोज़ जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। उसके साथ केमिकल एग्जामिनर की लेबॉरेटरी रिपोर्ट से भी मुंसलिक थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मकतूल की मौत का तयन रात 2 और 3 बजे के दरमियान किया गया था, यानी इस वक्त 15 अगस्त की तारीख का आगाज़ हो चुका था। मकतूल की जिस्म पर ज़रूरत के छोटे मोटे बड़े निशानात पाए जाते थे। तमाम मकतूल की मौत के सीने में उतरने वाले खंजर के सबब ही हुई थी, जिसके चलते वो अल्लाह को प्यारा हो गया था। लेकिन एक चौंका देने वाली बात यह भी थी कि मकतूल की मौत बेहोशी के आलम में हुई थी, यानी कि वो अपने होशोबाज में नहीं था। इस बात की तस्दीक केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट से भी होती थी, जिसके मुताबिक मकतूल के मैदे में ख्वाब आवर दवा की आजमाइश पाई गई थी। ये एक अहम इतला थी और एक बहुत ही अहम नुक्ता भी था। इस ज़माने में फिंगरप्रिंट में थाने का रिवाज आम नहीं हुआ था, ना ही अदालत में इसको कोई ख़ास अहमियत दी जाती थी।
اور سب سے اہم مرحلہ مقتول کی لاش کی شناخت کا تھا۔ اب تک کی پوچھ گچھ سے تو یہی معلوم ہوا تھا کہ کوئی بھی مقتول سے واقف نہیں تھا۔ فوٹوگرافر نے مقتول کی تصویروں کے پرنٹ تیار کر لیے تھے۔ میں نے اسے اپنے تھانے کے چند ہوشیار قسم کے کانسٹیبلوں کو وہ تصویریں دے کر حکم دیا کہ وہ پورے علاقے میں اس کے بارے میں لے جا کر معلومات اکٹھی کریں۔ ایک تصویر جو ہے میں نے اپنے پرس میں بھی رکھ لی تھی۔ اس تلاش کا آئندہ 2 روز تک کوئی بھی نتیجہ برآمد نہ ہوا تو میں نے اسپتال کے مردہ خانے سے مقتول کی لاش منگوا کر اس کی تدفین وغیرہ ایک مذہبی ادارے کے سپرد کر دی۔ ہم نے سینکڑوں افراد کو مقتول کی تصویریں دکھائیں لیکن کوئی بھی اسے شناخت نہ کر سکا۔ اس سے یہ بات پکی ہو چکی تھی کہ مقتول اس علاقے کا رہنے والا نہیں تھا، وہ کسی دوسرے شہر سے یہاں آیا تھا۔ اس بات کے پیش نظر میں نے اپنی تفتیش کا رخ اسٹیشن کے نزدیک واقع ہوٹلوں کی جانب موڑ دیا۔ ایسی ایک کوشش کے دوران میں مجھے امید تھی کہ کوئی ایک کرن دکھائی دے گئی تھی۔ ریلوے اسٹیشن کی دوسری جانب واقع ایک ہوٹل والے نے مقتول کی تصویر کو بغور دیکھنے کے بعد اسے پہچان لیا تھا۔ میں اس وقت سادہ لباس میں تھا۔ ہوٹل کے مالک نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کیوں جناب، اس بندے کے بارے میں آپ کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ میرا نام جو ہے ملک صفدر حیات ہے۔ میں نے اپنا تعارف کروانا ضروری سمجھا۔ میں مقامی پولیس کا تھانے کا انچارج ہوں۔ اوہ، تو آپ تھانے دار صاحب ہیں؟ وہ جو ہے ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بسم اللہ کریں جناب، آئے تشریف لائیں اندر۔ اس نے کرسی کی جانب بھی اشارہ کیا، پھر خود بھی کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر میرے پاس آ گیا۔ وہ ایک اوسط درجے کا ہوٹل تھا جیسے کہ عام طور پر اسٹیشنوں کے اوپر بنے ہوتے ہیں۔ نیچے ایک وسیع ہال تھا جہاں میز اور کرسیاں لگی تھیں، اس کے اوپر کمرے بنے ہوئے تھے، یعنی اس ہوٹل میں مسافروں کے قیام و طعام کا بھی مکمل انتظام موجود تھا۔ ہوٹل کے مالک کا نام رفیق باجوہ تھا۔ ہم بیٹھ چکے تو اس نے بیٹے کو اپنے پاس بلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ آرڈر کرا، میں نے ہاتھ کی اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں۔ پھر بھی جناب تھوڑی بہت تو خدمت کا ہمیں موقع دیں۔ وہ بڑے انکسار سے بولا، موسم بہت گرم ہے، میں آپ کے لیے دودھ سوڈا بنواتا ہوں۔ میں نے کہا، دودھ سوڈا ادھار رہا باجوہ صاحب، اس وقت سب سے بڑی خدمت تو یہ ہے کہ آپ مجھے اس شخص کے بارے میں جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہے وہ بتائیں۔ میں نے مقتول کی تصویر کی جانب اشارہ کیا۔ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میں اس کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ چند روز پہلے یہ میرے ہوٹل میں قیام کر چکا ہے، رفیق باجوہ نے بتایا، اور پھر یہ اچانک غائب ہو گیا بغیر کچھ کھائے پیے اور بتائے۔ اس کے اس طرح چلے جانے پر رفاقت علی بھی حیران تھا۔ کون رفاقت علی؟ اس کا کوئی جاننے والا تھا جناب، رفیق باجوہ نے جواب دیا۔ منیر حسین نے بتایا تھا کہ اس کا دوست ہے اور یہیں لائل پور فیصل آباد میں رہتا ہے۔ میرے پوچھنے پر رفیق باجوہ نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ ملک صاحب، آپ نے جس بندے کی تصویر مجھے دکھائی ہے اس کا نام منیر حسین ہے۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے پورے تفتیش لہجے میں کہا، خیر تو ہے جناب، کیا ہو گیا ہے اس بندے کو؟ کسی نے منیر حسین کو قتل کر دیا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ رفیق باجوہ نے افسوسناک انداز میں سر ہلایا پر پوچھا، یہ کب کی بات ہے؟ میں نے بتا دیا، 15 اگست کو اس کی لاش دھوبی گھاٹ والی جھاڑیوں کے پاس سے ملی تھی۔ کسی نے اس کے دل میں خنجر پھونک کر اسے ہلاک کر دیا تھا۔ رفیق باجوہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، بیچارہ، قسمت کا مارا، خدا جانے کون تھا۔ میں نے رفیق باجوہ سے پوچھا، منیر حسین آپ کے ہوٹل میں کب آیا تھا؟ وہ اٹھ کر کاؤنٹر پر گیا، پھر وہاں پر رکھے رجسٹر کے ساتھ الٹ پلٹ کر کے واپس میرے پاس اور بتایا، منیر حسین 12 اگست کی شام کو میرے ہوٹل میں آیا تھا۔ میں نے کہا، آپ کے رجسٹر میں یہ بھی درج ہوگا کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور لائل پور میں سے کیا کام تھا؟ ملک صاحب، مسافروں سے اتنی تفصیلی باتیں نہیں پوچھتے ہم، اور نہ ہی مسافر ایسی باتوں کو پسند کرتے ہیں، رفیق باجوہ نے بتایا۔ یہاں تو مسافروں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، روزانہ 20 مسافر آتے ہیں تو 15-20 جاتے ہیں تو پھر 10 آ جاتے ہیں۔ ہم رجسٹر میں صرف مسافر کا نام اور آنے جانے کی تاریخیں درج کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، خیر صلی۔ پھر منیر حسین نے تو 1 ہفتے کا کرایہ ایڈوانس دیا تھا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے 19 اگست تک یہاں قیام کرنا تھا۔ میرا بھی یہی خیال تھا جناب، لیکن وہ 14 اگست کو گیا تو پھر لوٹ کر ہی نہیں آیا، رفیق باجوہ نے اصابت میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ حالانکہ ایسا تو ہوتا ہے کہ مسافر اپنے پروگرام میں تبدیلی وغیرہ کر لیتے ہیں، مقررہ وقت سے پہلے ہی ہوٹل چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس صورت میں وہ باقاعدہ ہمیں مطلع کرتے ہیں، منیر حسین کی طرح اچانک غائب بھی نہیں ہو جاتے۔ میں نے پوچھا، باجوہ صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ رفاقت علی نامی ایک شخص آپ کے ہوٹل میں مقتول منیر حسین سے ملنے آتا تھا اور منیر حسین اسے اپنا دوست بتاتا، آپ کو پتا ہے رفاقت علی یہاں کس جگہ پر رہتا ہے؟ نہیں جناب، مجھے کچھ نہیں معلوم اس بارے میں بھی۔ رفاقت علی آخری مرتبہ کب یہاں آیا تھا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد رفاقت باجوہ نے جواب دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے ملک صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 14 اگست کو دونوں ایک ساتھ ہی ہوٹل سے نکلے تھے۔ رفاقت علی قریب کے روز ہی منیر حسین سے ملنے آتا تھا اور اس کے ساتھ کچھ روز گزار کر واپس بھی چلا جاتا تھا۔ منیر حسین جب بھی ہوٹل سے باہر جاتا تو رات 10 بجے سے پہلے واپس آ جاتا، لیکن 14 اگست کو تو وہ واپس ہی نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ رفاقت علی کے پاس ٹھہر گیا ہوگا، لیکن دوسری صبح جب رفاقت علی نے یہاں آ کر منیر حسین کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ وہ گزشتہ رات واپس نہیں آیا تھا۔ اس پر جو ہے رفاقت علی نے اپنی حیرت کا اظہار کیا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا، بے وقوف پاگل، اس کے بعد آپ نے رفاقت علی کو نہیں دیکھا؟ نہیں جناب، اس نے قطع سے جواب دیا،
نہ اس ہوٹل میں اور نہ ہی کسی آس پاس گلی یا بازار میں۔ تفتیش کے اسرا میں مجھے روشنی کی جو ننھی سی کرن دکھائی دی تھی اب وہ بالکل مدھم ہو چکی تھی۔ میری پوری توجہ اب رفاقت علی پر لگی ہوئی تھی۔ اگر رفاقت علی کا کوئی سراغ مل جاتا تو حالات کے ان کے اوپر سے پردہ اٹھ سکتا تھا، مگر رفاقت علی کی کس طرح پہنچا جائے اس تک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ البتہ ایک بات کی تو تصدیق ہو گئی تھی کہ مقتول منیر حسین جو اس شہر کا باطنی نہیں تھا، اور یہ بات بھی روشی اول کی طرح آیا تھی کہ وہ یہاں کسی خاص مقصد کے لیے آیا تھا۔ میں جیسے جیسے سوچتا جا رہا تھا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ جب کوئی سمجھ میں نہ آیا تو میں نے رفیق باجوہ سے پوچھا، میں وہ کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں مقتول حسین ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے جواب دیا، ٹھہریں جی، میں ذرا پتہ کرواتا ہوں اس کمرے کا مسافر اس کمرے میں موجود ہے یا ابھی باہر نکلا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا، کیا وہاں کوئی دوسرا مسافر ٹھہرا ہوا ہے؟ ظاہر ہے ملک صاحب، میرا تو یہ روز کا وسیلہ ہے، میں ہوٹلوں کے کمروں کو خالی تو نہیں رکھ سکتا نا۔ منیر حسین نہیں تو کوئی اور صحیح، رفیق باجوہ نے بھاری آواز میں کہا۔ ویسے میں اصول کا بہت کھرا ہوں، میں نے 19 تاریخ تک کمرہ نمبر 13 کسی دوسرے مسافر کو نہیں دیا، کیونکہ میں منیر حسین سے 1 ہفتے کا کرایہ وصول کر چکا تھا۔ میں نے پوچھا، منیر حسین آپ کو اطلاع دیے بغیر کہاں چلا گیا تھا؟ اس کے سامان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ سامان؟ رفیق باجوہ کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ خالی ہاتھ آیا تھا جناب، اور خالی ہاتھ ہی چلا گیا۔ وہ جتنے دن میرے ہوٹل میں رہا میں نے اسے ایک ہی پتلون قمیض میں دیکھا تھا۔ رفیق باجوہ کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ درگوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ کسی بھی مرحلے پر مجھے محسوس نہیں ہوا کہ وہ کسی بات کو چھپانے کی یا پھر حقیقت کو بگاڑنے کی پیش قدمی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب ایک ہی صورت باقی تھی، اگر وہ حقائق کو چھپانے کے لیے کسی داؤ پیچ سے کام بھی لے رہا تھا تو وہ بہت بڑا اداکار تھا۔ ویسے مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ میرے خیال میں موجودہ صورتحال میں مقتول کے کمرے کا جائزہ لینا فضول ہی تھا۔ ہوٹل کے مالک بقول مقتول کے پاس سامان نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی جس سے اس کے بارے میں کوئی کارآمد معلومات ہو سکتی۔ میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے کہا، باجوہ صاحب آپ کے تعاون کا بہت شکریہ، امید ہے آپ آئندہ بھی۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، میں تو آپ کا خادم ہوں جناب غریب نواز، ہوٹل کو آپ اپنا ہی سمجھیں، آپ جس قسم کا تعاون چاہیں گے میں اس کے لیے فوراً تیار ہو جاؤں گا۔ فی الحال تو آپ بس اتنا کریں، میں نے دوستانہ انداز میں کہا، جیسے ہی رفاقت علی کا تختہ معلوم ہو فوری طور پر آپ مجھے مطلع کر دیں، مجھے امید ہے کہ رفاقت منیر حسین کے قتل کے معاملے کو حل کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ میں بھی آپ کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں جناب، آپ فکر ہی نہ کریں۔ وہ بھی فوراً کھڑا ہو گیا، آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں نے رازدارانہ لہجے میں کہا، لیکن اس سلسلے میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے باجوہ صاحب، کسی کو اس معاملے کی بک بھی نہیں پڑنا چاہیے اور نہ ہی کسی کو یہ بات معلوم ہو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، حتیٰ کہ آپ کے عملے کو بھی کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ رفیق باجوہ نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری ہدایت پر بخوبی عمل کرے گا۔ میں اس سے ہاتھ ملانے کے بعد واپس ہوٹل سے نکل آیا۔ دوسرے روز دوپہر کے بعد رفیق باجوہ تھانے میں موجود تھا، اس کے ساتھ 13-14 سال کا ایک ملازم لڑکا بھی تھا۔ میں نے رفیق کو بیٹھنے کے لیے کہا، وہ بیٹھنے کے بجائے اپنے ساتھی لڑکے سے مخاطب ہو کر تیموخانہ لہجے میں بولا، جیرے تو باہر جا کے برآمدے میں بیٹھ جا، میں بولا ہوں تو اندر آ جانا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی جیرا نامی لڑکا کمرے سے نکل گیا۔ رفیق باجوہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پرجوش لہجے میں گیا ہوا، ملک صاحب ایک بہت ہی بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں میں آپ کے پاس۔ کیا رفاقت علی کا کوئی سراغ مل گیا ہے؟ وہ دونوں نے خوشی کو دباتے ہوئے بولا، رفاقت علی کو گولی ماری جناب، میں تو اس سے بھی زیادہ اہم بات آپ کو بتانے آیا ہوں۔ میں ہمتن گوش ہو گیا، کہیں یہ میں سن رہا ہوں، مجھے پتہ چل گیا ہے منیر حسین کس چکر میں لائٹ پور آیا تھا۔ وہ سرگوشانہ انداز میں بولا، کس چکر میں؟ رفیق باجوہ نے دھیمی آواز میں بتایا، وہی ازلی چکر ہے جناب، عورت کا چکر۔ بجھارتے نہیں ڈالو بھائی رفیق، جو جانتے ہو کھل کر بتاؤ، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہی تو بتا رہا ہوں ملک صاحب، وہ بھی جواب میں سنجیدہ ہو گیا۔ منیر حسین گھنٹہ گھر بازار کی رہائشی ایک عورت کے پیچھے یہاں آیا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوری دلچسپی سے رفیق باجوہ کی بات سننے لگا۔ اس نے واقعی ایک اہم انکشاف کیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ملک صاحب یہاں گھنٹہ گھر بازار میں فضل کریم نامی ایک شخص رہتا ہے، ادھر مین بازار میں اس کی جوتوں کی دکان ہے، فضل شوز کے نام سے وہ اپنی یہ دکان چلاتا ہے۔ منیر حسین نے فضل کریم کی بیوی زاہدہ کے پیچھے یہاں آیا تھا وہ۔ میں نے کہا، باجوہ صاحب آپ کو یہ ساری باتیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ وہ لڑکا جسے میں نے باہر بیٹھنے کو کہا ہے، وہ میرے ہوٹل کے باورچی خانے میں کام کرتا ہے، رفیق باجوہ نے بتایا۔ اس کا نام نذیرہ عرف جیرا ہے۔ مقتول منیر حسین نے جیرے کے ساتھ ایک رکا زاہدہ کو بھجوایا تھا۔ جیرے نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ دوسرے روز کوئی لگ بھگ 4 بجے زاہدہ منیر حسین سے ملنے ہوٹل بھی آئی تھی۔ میں ادھر کسی کام سے گیا ہوا تھا، اس لیے میں زاہدہ کو ہوٹل میں داخل ہوتے اور نہ ہی نکلتے ہوئے دیکھ سکا، ورنہ کل ہی میں آپ کو یہ سب بتا دیتا۔ رفیق باجوہ کی فراہم کردہ اطلاعات کی سنسنی خیز خبر تھی۔ میں نے جیرا نامی لڑکے کو فوری طور پر اندر بلا لیا۔ وہ شاید تھانے میں پہلی مرتبہ آیا تھا، اس لیے خاصا سہما ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف کے بھی سائے لے رہے تھے۔ میں نے انتہائی نرم لہجے میں اسے بیٹھنے کو کہا، وہ بسطور کھڑا رہا۔
और کبھی مجھے اور کبھی رفیق باجوہ کو سرسیما نظروں سے دیکھنے لگتا۔ اوئے تم نے سنا نہیں ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ رفیق باجوہ نے اسے دھکا دیا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، جناب میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں، میں بے قصور ہوں۔ مجھے اس کی حالت پر وہ رحم آنے لگا۔ میں نے کہا، اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو تمہیں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور جو میں پوچھوں اس کا سیدھا اور سچا جواب دو۔ وہ جھجکتا ہوا بیٹھ گیا، پھر مریل سی آواز میں بولا، پوچھیں جی۔ میں نے پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ کمرہ نمبر 13 کے مسافر نے تمہیں کوئی رکا دیا تھا؟ جی جناب، وہ زردہ نظروں سے رفیق باجوہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ رفیق نے اسے ڈانٹا، میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ ملک صاحب کو جواب دو بھائی۔ جناب مجھے تھانے دار صاحب سے بہت ڈر لگ رہا ہے، ان کی مجھے تو بہت ہی خطرناک ہے اور وہ مجھے گھور گھور کر بھی دیکھ رہے ہیں۔ جیرے نے بھرائی ہوئی آواز میں اپنے خوف کا اظہار کیا۔ رفیق نے سگ لہجے میں کہا، اور کھوتے دے پتر، تم نے کوئی جرم نہیں کیا، پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے تجھے؟ بھوکے والی رپورٹ ملک صاحب کو بتا دو، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اچھا جی بتاتا ہوں، وہ تو نگلتے ہوئے بولا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کمرہ نمبر 13 کے مسافر نے مجھے ایک رکا دیا تھا اور گھنٹہ گھر کا ایک پتہ بھی سمجھایا تھا، پھر وہ مجھے رکا پہنچانے کے لیے 10 روپے کا ایک نوٹ بھی دیا کرتا تھا۔ کام بہت آسان تھا، اس لیے میں نے بھی فوری طور پر حامی بھر لی اور وہ رکا اس پتے پر پہنچا دیا۔ مقتول نے ایک معمولی رکے کی ترسیل کے لیے اس بچے کو رشوت دی تھی، اس سے اس رکے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تھا۔ 10 روپے کو آپ لوگ معمولی رقم نہ سمجھیں، یہ جس زمانے کا ذکر ہے اس میں 10 روپے کو بھی اچھا خاصا رقم شمار کیا جاتا تھا۔ میں نے نذیر جیرے سے پوچھا، منیر حسین نے تمہیں وہ رکا کب دیا تھا؟ اپنے آنے کے دوسرے دن جناب، جیرے نے بتایا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس دن اتوار تھا۔ رفیق باجوہ نے مجھے بتایا کہ مقتول حسین اس ہوٹل میں 12 اگست کی شام کو آیا تھا، یعنی ہفتے کے روز۔ جیرے کے بیان کے مطابق اس نے رکا اتوار یعنی 13 اگست کو زہنہ نامی کسی عورت کو بھجوایا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے مجھے رفیق کی زبانی یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ بقول جیرا اس سے اگلے روز کم و بیش 4 بجے زائدہ کو ہوٹل میں لیے منیر حسین سے ملنے بھی آئی تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ 14 اگست بروز پیر ہوٹل میں آئی تھی، جبکہ میں ہوٹل غریب نواز گیا تھا۔ تو رفیق باجوہ نے یہ پورے یقین سے بتایا تھا کہ 14 اگست کی شام منیر حسین اور اس کا دوست رفاقت علی ایک ساتھ ہوٹل سے نکلے تھے، جس کے بعد منیر حسین کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس کے دوسرے دن یعنی منگل 15 اگست کو تو اس کی لاش ہی دھوبی گھاٹ کی جھاڑیوں کے پاس پڑی ہوئی ملی تھی۔ ان تمام تاریخوں اور دنوں کے حساب کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے جیرے سے سوال کیا، تم نے بتایا کہ مقتول حسین نے تمہیں اتوار کے دن کو رکا دیا تھا، ذرا سوچ کر بتاؤ، اس نے رکا تو دیتے وقت تم سے کیا کہا تھا؟ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ رفیق باجوہ کی زبانی جیرے کو معلوم ہو چکا تھا کہ منیر حسین کو کسی نے قتل کر دیا۔ اس کے بے پناہ خوفزدہ ہونے کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی، اسے خدشہ تھا کہ پولیس کہیں اسے ہی قتل کے الزام میں نہ دھر لے۔ لیکن میرے تجربے یہ بتا رہے تھے کہ جیرے کا قتل سے اس معاملے سے تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا، پھر بھی تفتیش تو ضروری تھی نا، بلادستہ مجھے اس سے کوئی بھی اہم بات معلوم ہو سکتی تھی۔ جیرے نے جو جواب دیا، جناب منیر حسین نے رکا دینے سے پہلے مجھ سے ایک اور کام بھی کروایا تھا۔ وہ کیا؟ اس نے مجھے مین بازار کی ایک دکان کا پتہ سمجھا کر کہا تھا کہ میں وہاں جاؤں اور یہ بھی دیکھ کر آؤں کہ وہاں مجھے کوئی چھوٹے قد کا ایسا بندہ بیٹھا ہے جس نے اینک بھی لگا رکھی اور اس کی داڑھی بھی ہو۔ جیرے نے ایک ہی سانس میں معلومات کا خزانہ اگل دیا۔ میں نے محسوس کیا آہستہ آہستہ اس کا خوف جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، منیر حسین نے مجھے جس دکان پر بھیجا تھا وہ جوتوں کی دکان ہے، فضل شوز۔ وہ رکا تو میں نے سوال کیا، پھر کیا ہوا؟ منیر حسین نے جس شخص کو دیکھنے مجھے بھیجا تھا وہ واقعی دکان میں موجود تھا۔ میں نے نظر میں اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ دکان کا مالک تھا، کیونکہ وہ وہاں موجود گاہکوں سے جوتوں کی رقم لے کر اپنی میز کی دراز میں ڈال رہا تھا۔ میں نے واپس آ کر منیر حسین کی رپورٹ دی۔ اس کے بعد ہی اس نے مجھے گھنٹہ گھر بازار کے ایک مکان کا پتہ بتایا اور ہدایت کی کہ میں وہ رکا زائدہ نامی عورت کے ہاتھ میں دے کر فوری طور پر واپس آ جاؤں۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے اس رکے میں کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ سوال میں نے ایسے ہی اس سے پوچھ لیا تھا۔ اس نے جواب دیا، جناب وہ رکا جو ایک لفافے میں بنتا، اگر بند نہ بھی ہوتا تو میں یہ نہیں جان سکتا تھا کہ اس میں کیا لکھا تھا، کیونکہ میں پڑھنا تو بالکل بھی نہیں جانتا۔ مجھے تو بس 100 تک گنتی آتی ہے یا پھر کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں اپنا نام لکھ لیتا ہوں۔ تم نے زائدہ نامی اس عورت کو وہ رکا دیا اور یہ بتایا تھا کہ وہ رکا کس نے بھیجا تھا؟ جیرے نے نفی میں سر ہلایا، نہیں جناب، بس منیر حسین نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں اس عورت سے کوئی بھی بات نہ کروں، بس رکا اس کے ہاتھ میں رکھ کر واپس لوٹ آؤں، اور تم نے ایسا ہی کیا؟ جی، لفظ جی اس کے منہ سے اس طرح خارج ہوا تھا جیسے وہ میرے جملے کا جو ہے مفہوم سمجھ گیا ہو یا نہ سمجھ پا۔ رفیق باجوہ نے کہا، ملک صاحب میں نے اپنے طور پر جو معلومات اکٹھی کی ہیں اس کے مطابق زائدہ نامی وہ عورت فضل چوز والے پستاکت مولوی فضل کریم کی بیوی ہے۔ گھنٹے گھر بازار میں ان کا اپنا پکا جو ہے مکان ہے اور ان کے 3 بچے بھی ہیں۔ بہت خوب، میں نے سرائے جانے والے انداز میں کہا۔ باجوہ صاحب
آپ جو ہے غلط فیلڈ میں چلے گئے، آپ کو تو جو ہے پورے ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے تھا۔ کھوج کا کام تو آپ بہت اچھے سے کر لیتے ہیں بھائی۔ اپنی تعریف سن کر تو وہ اور بھی خوش ہو گیا، بولا اب میرے لیے اگلا حکم کیا ہے جناب؟ میں نے کہا آپ مجھے فضل کریم کے جو ہے گھر کا پتہ بتا دیں یا پھر رہنمائی کے لیے جیرے کو یہاں چھوڑ جائیں۔ اب آپ کا کام تو ختم ہوا اور میرا کام شروع ہو گیا ہے۔ میری غیر موجودگی میں تو جو بیچارہ خوف سے کانپ کر رہ جائے گا ملک صاحب۔ رفیق باجوہ نے جیرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں آپ کو فضل کریم کی دکان اور جو ہے مکان دونوں کا پتہ اور تفصیل لکھ کر دے دیتا ہوں، جیرے کو آپ جانے ہی دے تو اچھا ہے۔ میں نے جیرے کو جانے کی اجازت دے دی۔ رفیق باجوہ نے دونوں پتے ایک کاغذ پر لکھ کر جو ہے مجھے دے دیے۔ وہ رخصت ہونے لگا تو میں نے اس کی یاد دہانی کے لیے کہا رفاقت علی بھول نہیں جانا، مجھے اچھی طرح یاد ہے جناب، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ رفیق باجوہ کے جانے کے بعد میں نے SI سکندر علی کو اپنے ساتھ لیا اور فضل کریم کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ فضل کریم کی دکان پر جاؤں گا، لیکن پھر میں نے جو ہے اپنا ارادہ بدل دیا۔ فضل کریم کی غیر موجودگی میں زائدہ کو گھیرنا زیادہ مناسب لگا تھا مجھے۔ جب ہم جو ہے مطلوبہ مکان کے پتے پر پہنچے تو دن کے 3:30 بج رہے تھے، گرمیوں کے دن تھے اور دھوپ جو ہے اپنے جوبن پر تھی۔ میری دستک کے جواب میں ایک بچہ دروازے پر آیا، اس نے دروازے کا پٹ کھول کر باہر جھانکا۔ 6-7 سال کا وہ ایک معصوم صورت بچہ تھا۔ میری وردی پر نظر پڑتے ہی وہ تیز آواز میں چلایا امی امی پولیس آئی ہے۔ اس کے بعد وہ گھر کے اندر چلا گیا اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ سکندر علی نے میری تفتیش کو دیکھتے ہوئے پوچھا ملک صاحب ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں یہاں جو ہے سادہ لباس میں آنا چاہیے تھا۔ غلطی تو واقعی ہوئی ہے، میں نے حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا اب اس غلطی کو بھگتنا تو پڑے گا نا۔ میری بات ختم ہوئی تھی کہ دروازے کی اور میں مجھے کسی کی آمد محسوس ہوئی اور ایک انتہائی محترم آواز میری سماعت سے ٹکرائی کیا بات ہے آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہ یقینی طور پر زائدہ ہی ہو سکتی تھی۔ میری معلومات کے مطابق اس گھر میں ایک ہی عورت کا وجود پایا جاتا تھا۔ اس کی آواز سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ایک تعلیم یافتہ عورت تھی اور وہ بچہ جو ہمیں دیکھ کر چلاتا ہوا اندر بھاگا تھا وہ بھی اس وقت دروازے کا پٹ تھامے کھڑا تھا۔ شاید ماں کی موجودگی میں اس کا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ میں نے کنگار کر گلا صاف کیا اور پھر پوچھا فضل کریم کا گھر یہی ہے؟ جی یہی گھر ہے، لیکن وہ جو ہے اس وقت گھر پر نہیں ہوتے، شاید تلیجی میں جواب دیا۔ ادھر مین بازار میں ان کی دکان، ہمیں فضل کریم سے نہیں بلکہ تم سے کام ہے، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ یقینی طور پر زائدہ فضل کریم کی بیوی، اس نے ایک لمحے کے وقفے سے جواب دیا آپ کا اندازہ درست ہے، لیکن اب آپ کو کیا کام ہے؟ وہ اتنا ضروری کام ہے کہ گلی میں کھڑے ہو کر نہیں بتایا جا سکتا، میں نے پرسرار انداز میں کہا گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ دیکھیے میں فضل کریم کی غیر موجودگی میں آپ کو جو ہے گھر کے اندر نہیں بلا سکتی۔ وہ جلوس ہو کر بولی آپ ایسا کریں کہ مغرب کے بعد آ جائیں، جب تک فضل کریم بھی آ جائیں گے۔ میں نے کہا جو بات میں تم سے یہاں کرنے آؤں وہ فضل کریم کی موجودگی میں اس کا تذکرہ مناسب نہیں رہے گا۔ ایسی کیا بات ہے؟ اس کے سوال میں تفتیشی نمایاں تھی۔ میں ایک انتہائی اہم اطلاع تمہیں دینے آؤں۔ کیسی اطلاع؟ میں نے معنی خیز انداز میں کہا وہ اطلاع تمہارے کسی پیارے کی موت سے متعلق ہے۔ ہائے میں مر گئی، اس کے منہ سے بھی ساختہ نکل گیا۔ پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے حسین و جمیل زائدہ کھڑی تھی۔ وہ پرکشش چہرے کی مالک ایک بھرپور عورت تھی، مگر اس وقت اس کے چہرے پر پریشانی زن تھی۔ اس نے لکنت آمیز آواز میں کہا میں آپ کے لیے بیٹھک کھولتی ہوں۔ اور وہ دوسرے ہی لمحے فضل کریم کی سجی سجائی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اور سکندر علی بھی ایک صفحے پر بیٹھے تھے، جبکہ زائدہ ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے غمناک انداز میں جو ہے سوال کیا آپ کون سی بری خبر سنانے آئے ہیں جو فضل کریم کے سامنے نہیں سنائی جا سکتی؟ اطمینان سے بیٹھ جاؤ بی بی، میں نے نرمی سے کہا اس خبر کا تعلق تمہاری اپنی ذات سے، فضل کریم کا علم لینا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی اور ہراساں نظروں سے مجھے صرف دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا 14 اگست بروز ساپیر 4 بجے تم کہاں تھی؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ منمناتی ہوئی آواز میں بولی میرا مطلب ہے میں تو گھر پر ہی تھی۔ اس کے لہجے کے کھوکھلے پن سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے سخت انداز میں کہا تم جھوٹ بول رہی ہو اور خود کو بہت بڑی مصیبت میں بھی پھنسا رہی ہو۔ میں نے کہا جھوٹ بولا ہے؟ وہ مصنوعی غصے کا اظہار کرتے بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا منیر حسین سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ منیر حسین؟ اس نے منہ کو بگاڑ کر عجیب سے لہجے میں کہا میں کسی منیر حسین کو نہیں جانتی۔ ابھی جان لوگی، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ 14 اگست کی ساپیر 4 بجے تم ہوٹل غریب نواز کے نمبر کمرہ 13 میں کیا کرنے گئی تھی؟ ہوٹل غریب نواز کمرہ نمبر 13؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ زائدہ میری بات کو دہراتے ہوئے بولی آپ تو مجھے کسی پیارے کی موت کی خبر سنانے آئے تھے اور اب ایسی سے باتیں کر رہے ہیں آپ۔ میں نے سپاٹ انداز میں کہا منیر حسین اب اس دنیا میں نہیں ہے، کسی نے اسے قتل کر دیا ہے انتہائی بے دردی سے۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے بجائے الجھن آمیز تاثرات نمودار ہو رہے تھے۔ وہ بولی تو اس کی آواز میں بھی الجھن نمایاں تھی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ بار بار کسی منیر حسین کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں اور اب بھی کہہ رہی ہوں کہ میں کسی منیر حسین کو نہیں جانتی۔ یقینی طور پر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔
हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई बीबी, बल्कि हम तुम्हारी गलतफहमी को दूर करने आए। सिकंदर अली ने सुलगते हुए लहजे में कहा, मलिक साहब की बातों के ठीक ठीक जवाब दो, वरना हम तुम्हें उठाकर थाने ले जाएंगे। थाने के जिक्र पर जो है वो खौफजदा नजरों से मुझे देखने लगी, फिर अपने लहजे को मजबूत बनाते हुए बोली, मैंने क्या जुर्म किया, आप मुझे खामख्वाह क्यों ले जाएंगे? जुर्म तो थाने में चलकर मालूम होगा तुम्हारा बीबी, मैंने भी सख्त लहजे में कहा। अभी तो तुम ये बताओ कि मुनीर हुसैन से तुम किस सिलसिले में मिलने आई थी? इस दौरान में ज़ायदा के तीनों बच्चे भी वहाँ आ गए थे, जिनकी उम्रें अली तरतीब 6 साल, 5 साल और 3 साल थे। इनके नाम मुझे बाद में मालूम हुए। बड़े बेटे का नाम तारिक महमूद, जिससे छोटे का नाम आरिफ महमूद और सबसे छोटी बच्ची का नाम आबिदा परवीन था। वो तीनों टकटकर हमें और कभी अपनी माँ को देख रहे थे। दादा के लिए खड़े रहना मुमकिन ही रहा था। वही कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा, बीबी तुम जितनी देर करोगी तुम्हारी मुसीबत में इजाफा हो जाएगा। अगर तुम्हारा शोर आ गया तो फिर तुम्हारा राज जो है राज नहीं रहेगा, तुम्हारी अज़वाजी ज़िंदगी जो दाव पर लग जाएगी। वो दच होकर बोली, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। फजल करीम जो है मुझ पर बहुत एतमाद करता है। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगी कि आपको किसी ने मिसगाइड किया है। मैं किसी मुनीर हुसैन को नहीं जानती और नहीं इस नाम के शख्स से मेरा कोई ताल्लुक है। एक लम्हे के लिए मैं सोच में पड़ गया। ज़ाहिदा का एहतजाज जो खासा मजबूत था। मैंने बात को घुमा फिरा कर दूसरे अंदाज में सवाल किया, चलो मान लिया कि तुम मुनीर हुसैन से ना वाकिफ हो। थोड़ी देर के लिए मैं ये बात भी तस्लीम कर लेता हूँ कि फजल करीम तुम पर भरोसा करता है। तुम इसकी नज़र से गिरने वाला कोई काम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अब तो मुझे ये बताओ कि 14 अगस्त को गरीब नवाज होटल के कमरा नंबर 13 में तुम इस शख्स से मुलाकात करने क्यों गई थी? अपनी बात मुकम्मल करने से पहले ही मैंने जेब से मकतूल मुनीर हुसैन की तस्वीर निकाल कर ज़ायदा के आंखों के सामने कर दी। इसने नज़र भरकर तस्वीर को देखा, फिर बेसाख्ता उसकी ज़ुबान से निकला, नसीर अहमद। क्या हुआ इसे? मैंने और सिकंदर अली ने चौंक कर देखा। उस नए शिकार पर नहीं जो हमें इधर-उधर कर दिया था। मैंने ज़ायदा से पूछा, तुम इस शख्स को जानती हो? हाँ, इसका नाम नसीर अहमद है, ज़ायदा ने जवाब दिया। लेकिन आप बताते क्यों नहीं? इसे आखिर हुआ क्या है? मैंने अफसोसनाक अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, बीवी ये तस्वीर मकतूल मुनीर हुसैन की है, जिसे 14 अगस्त की दरमियानी शब किसी ने कत्ल करके धोबी घाट की झाड़ियों के पास फेंक दिया था। हम इसी कत्ल के सिलसिले में तफ्तीश कर रहे हैं। अचानक ज़ायदा के चेहरे पर जर्दी सी छा गई। वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोली, मगर मेरा इस कत्ल से क्या ताल्लुक है? तुम वो हस्ती हो जो 14 अगस्त की दोपहर में मकबूल से होटल के कमरे नंबर में मिली थी। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। और हमें ये भी मालूम हो चुका है कि इनमें से एक रोज़ कबल मकतूल ने तुम्हारे नाम एक 10 रुपया भेजा था। हमारे पास और भी काफ़ी सारी शहादतें और पैगंबर मौजूद हैं। अगर तुमने कानून की आंख में धूल झोंकने की कोशिश की तो तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकेगा। अचानक ही उसने रोना शुरू कर दिया। रोते हुए बस एक ही बात की तकरार की जा रही थी, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने नसीर को कत्ल नहीं किया। मेरा तो ख्याल था कि वो वापस लाहौर चला गया होगा। मैं कुछ नहीं जानती आगे इसके साथ क्या हुआ। माँ की देखा देखी बच्चों ने भी रोना शुरू कर दिया। वो बेटा देखते ही देखते मातम कुदा हो गई। सिकंदर अली इस सूरत से बुखला गया, लेकिन मैं जानता था कि लोहा गर्म है, इस वक्त चोट लगाना ज़्यादा मुनासिब था। मैंने बायदगी ज़्यादा को पुकारा, फिर तसल्ली आमेज लहजे में कहा, देखो बीबी, अगर तुम कानून के साथ ताउन करने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारे बच्चों को कोई दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश करूँगा। वो गुलगैर आवाज़ में बोली, मैंने कोई कसूर ही नहीं किया थानेदार साहब। खुदा गवाह, नसीर अहमद की मौत से मेरा कोई भी वास्ता नहीं है। मैंने पुचकारने वाले अंदाज में कहा, अगर तुम वाकई बेगुनाह हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा कोई बाल भी भीगा नहीं होगा। अब तो मुझे सिर्फ सच सच बताओ। एक लम्हे के तौक़ुफ़ से मैंने इजाफा किया, मुझे कुछ भी बताने से पहले एक ज़रूरी काम ये करो कि पहले खुद को संभालो। तुम्हारी हालत देखकर तुम्हारे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। मेरी तसल्ली और तशवीश से उसका हौसला बढ़ा। मेरी बात उसके समझ में आ गई और उसने रोना बंद किया। फिर अपने दुपट्टे के पल्लू से आंसू पहुँचते हुए अपने बच्चों की जानिब मुतवज्जा हो गई। थोड़ी देर में वहाँ खामोशी छा गई। मैं ज़्यादा से कोई सवाल पूछने का इरादा कर ही रहा था कि इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अपनी दस्ती घड़ी पर नज़र डाली। इस वक्त 5 के करीब का वक्त था। अभी फजल करीम के आने में करीब करीब 2 घंटे बाकी थे। दादा ने बताया था कि वो मगरिब के वक्त दुकान बंद करके ही घर आता था। मैं जाकर देखती हूँ। जो दादा ये कहते हुए बेरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गई। फिर दरवाजे पर किसी औरत के बोलने की आवाज़ आई। वो ज़ायदा से पूछ रही थी, खैर तो है ज़ायदा, तुम्हारे घर पुलिस आई है? वो किसी का पता पूछ रहे थे। ज़ायदा ने पूरी तौर पर बात बना दी। मैंने कह दिया कि हमें कुछ नहीं मालूम। किसका पता पूछ रहे थे? हनीफ चुगताई का। ज़ायदा ने बर वक्त एक नाम तख्लीक किया। मैं इसकी फनकारी को मान गया। इस औरत ने जवाब दिया, ये नाम तो मैंने भी पहली मरतबा सुना है। मेरे ख्याल में हमारी गली में तो इस नाम का कोई शक नहीं रहता। मेरा भी यही ख्याल है। रहमत खाला, ज़ायदा ने कहा। फिर दरवाज़ा बंद करके वो बैठक में आ गई। मैंने कहा, तुम तो खासे ज़हीन और हाजिर जवाब हो रहा तो। उसने अपनी तारीफ सुनकर कोई तबसरा ही नहीं किया और अजलत से बोली, थानेदार साहब, आपको जो पूछना है जल्दी जल्दी पूछ लें। कोई आ गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी।
ابھی تو جو ہے میں نے رحمت خالہ کو ٹال دیا، اگر فضل کریم کو پتہ چل گیا کہ میں نے آپ لوگوں کو